अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज क़ाइम आले मोहम्मद। अज़ीज़ान, शिया उलमा फ़ुक़हा के हालात ज़िंदगी में ऐसे गरां क़द्र वाक़यात पर हमारी आपके साथ गुफ्तगू जारी थी कि जिन वाक़यात को बयान करके इंसान दर्स हासिल करता है, सबक सीखता है और इन गरां क़द्र शख्सियात से अपनी ज़िंदगी में ऐसे सुनहरे उसूल अपनाने की कोशिश करता है कि अगर इस दौर में भी अगर कोई खुदावंदे मुताल तक पहुँचना चाहता है, अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मारिफ़ नूरानिया पर अमल करके खुदावंदे मुताल तक पहुँचना चाहता है, तो उसका बेहतरीन रास्ता ऐसे उलमा की हालात ज़िंदगी को जानना है कि जिन्होंने आइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत व तालीमात पर अमल किया और एक नुमाया मकाम हासिल किया। आज भी ऐसी ही एक शख्सियत के हालात ज़िंदगी आपकी खिदमत में, उन हालात ज़िंदगी से एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। मरजइयत उज़्मा आयतुल्लाह शेख वहीद खुरासानी कि जिनकी उम्र इस वक्त 101 साल है, वो इस वाक़े को नकल करते हैं अपने उस्ताद बुज़ुर्गवार शेख आयतुल्लाह हबीबुल्लाह गुल पैगानी से। आयतुल्लाह वहीद कहते हैं कि मैं आयतुल्लाह शेख हबीबुल्लाह गुल पैगानी की खिदमत में 20 साल दरस ख़ारिज पढ़ा हूँ और 20 साल मैंने उनसे मानवी फ़ैज़ हासिल किया है। और मेरे ये बुज़ुर्गवार उस्ताद, इनकी ये नुमाया ख़ुसूसियत थी कि ये 40 साल हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के पहले ज़ायर बनने का इन्हें एज़ाज़ हासिल है। यानी 40 साल अपनी ज़िंदगी के इन्होंने इस अमल में गुज़ार दिए कि ये इमाम रज़ा के हरम मुतहर की मेन एंट्रेंस पर जाकर अपना मुसल्ला इबादत बिछा दिया करते थे और नमाज तहज्जुद वहाँ पढ़ा करते थे कि जैसे ही इमाम रज़ा के हरम नूरानिया का दरवाज़ा खुले तो सबसे पहला शख्स जो इमाम की खिदमत में जाकर सलाम अक़ीदत पेश करे वो मैं हबीबुल्लाह गुल पैगानी हूँ। लिहाजा ये दिन भर रोज़ा रखते, खुदावंद मुताल की इबादत करते और रात को नमाज तहज्जुद मेन एंट्रेंस पर हरम मुतहर रज़वी की अदा करते। तमाम तर ज़िंदगी इबादत, ज़ुहद, तक़वा और परहेज़गारी में इन्होंने बसर कर दी और गुज़ार दी। जब आयतुल्लाह हबीबुल्लाह गुल पैगानी मरीज़ होते हैं और डॉक्टर इन्हें लाइलाज करार दे देते हैं, तो ऐसे में ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तवस्सुल करते हैं वहीं हॉस्पिटल में, और इमाम रज़ा से तकाज़ा करते हैं कि या मौला या अली इब्न मूसा रज़ा, मैं 40 साल आपका ज़ायर रहा हूँ और सबसे पहले आपके हरम मुतहर में मैंने ज़ियारत की है। आज यहाँ बीमारिस्तान में इस कसम पुरसी के आलम में हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मुझे आपकी ज़ियारत से महरूम कर दिया गया है और मैं आपकी ज़ियारत से महरूम हूँ, तो क्या आप मुझ पर इनायत नहीं करेंगे या अली इब्न मूसा रज़ा? फरमाते हैं कि मैंने इस तरह से इमाम रज़ा से तवस्सुल किया तो उसी बस्तर बीमारी पर हॉस्पिटल में मेरे लिए मुकाशफे की कैफियत तारी हुई। मैंने देखा कि इमाम अली इब्न मूसा रज़ा एक नहायत ही खूबसूरत दिलकश फूलों के बाग़ में तशरीफ़ फरमा हैं। इमाम की मसनद
موجود ہے اور امام اپنے تخت پر بیٹھ کر پھولوں کے درمیان تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی امام کی نظر کرم اور رأفت میرے اوپر پڑتی ہے تو مسکراتے ہیں اور مجھے قریب آنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ میں امام علی ابن موسیٰ رضا کے قریب جاتا ہوں تو امام وہاں سے ایک پھول توڑتے ہیں اور مجھے عنایت کرتے ہیں۔ میں بھی اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں اور اس پھول کو حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا سے دریافت کر لیتا ہوں۔ میرا مکاشفہ تمام ہو جاتا ہے، لیکن میرے سارے بدن میں درد اور کراہت موجود ہے۔ جیسے ہی یہ میرا دایاں ہاتھ میرے جسم کے کسی عضو پر پڑتا ہے تو وہاں سے درد ختم ہو جاتی ہے، اور مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے اس دائیں ہاتھ کے لگنے سے میرے جسم کا درد مرتفع ہو گیا ہے۔ لہٰذا اپنے جسم کے باقی اعضاء پر بھی میں نے اس ہاتھ کو پھیرا تو میرے باقی اعضاء کو بھی شفا مل گئی اور میرے جسم سے درد برطرف ہو گیا۔ لہٰذا اس روز سے مجھے معلوم ہوا کہ امام رضا کی ایک خاص عنایت کے نتیجے میں میرا یہ ہاتھ دست کیمیا میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کسی بھی مریض کے اوپر جو لا علاج مریض ہو، کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، میں امام رضا کی عنایت کا یہ شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرتا تو وہ مریض لا علاج اس کو شفا مل جاتی۔ تمام زندگی میں اس ہاتھ سے امام رضا کے عقیدت مند مؤمنین کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ آیت اللہ وحید خراسانی استاد سے سوال کرتے ہیں کہ پہلے میں آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے تو اسے شفا مل جاتی تھی، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ تھوڑا ہاتھ کو اس کے سر پر مسلتے بھی ہیں اور مساج کرتے ہیں اور حرکت دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس قدر یہ ہاتھ میں نے گناہگاروں کے سر پر رکھا ہے کہ اب اس ہاتھ سے وہ تاثیر ختم ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا اس ہاتھ کی اس تاثیر کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے دعائیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں، اذکار بھی کرنا پڑتے ہیں، اور پھر میں مؤمنین کے سر پر اس ہاتھ کو دست شفقت کی طرح پھیرتا ہوں تو انہیں شفا مل جاتی ہے۔ تو عزیزان، یہ دست کیمیا جسے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی عنایت خاصہ کے تحت کیمیا بنایا گیا ہو، یہ بھی اگر گناہ گاروں کے سر پر پڑے گا تو اس گناہ میں بھی اس کا اثر سرایت کر جائے گا اور اس کی تاثیر بھی آہستہ آہستہ ماند پڑ جائے گی۔ تو عزیزان، ہم اپنی زندگی میں کس قدر گناہ کرتے ہیں، کس قدر معصیت کرتے ہیں، اور ہماری یہ توقع ہوتی ہے کہ ہم مصلی عبادت پر بیٹھ کر ایک مرتبہ زیارت عاشوراء پڑھ لیں، حدیث قصہ پڑھ لیں، اور نہیں معلوم کہ ہم نے وہ زیارت عاشوراء یا حدیث قصہ کس انداز میں پڑھی ہے، آیا حضور قلب بھی موجود تھا یا نہیں تھا، اور ہمیں توقع ہوتی ہے کہ ہمیں شفا مل جائے، ہماری زندگی کی مشکلات برطرف ہو جائیں۔ عزیزان، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ جب تک انسان اپنے خالق حقیقی سے توسل نہیں کرتا اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے رابطہ قائم نہیں کرتا، اس کی مشکل حل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح انسان اگر اللہ کے اسماء اعظم اور اسماء حسنہ یعنی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی اگر توسل کرتا ہے، تو اگر اس کا یہ توسل دل سے نہیں ہے تو پھر وہ کس بات کی توقع رکھتا ہے؟ اکثر مؤمنین رابطہ کرتے ہیں اور اسی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ہم ان اعمال کو انجام دیتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے، ہماری زندگی میں موجود مشکلات کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، ہم مدارج عالیہ طے نہیں کر پاتے۔ تو عزیزان، آپ اس چیز کی طرف بھی تو توجہ کریں
کہ کیا واقعاً آپ نے حضور قلب سے، دل سے امام کو پکارا ہے، دل سے خداوند متعال سے التجا کی ہے؟ اگر ایک مرتبہ بھی خلوص نیت سے دل سے اپنے وقت کے امام کو پکاریں تو وہ آپ کی بات پر ضرور لبیک کہے گا۔ خدا کو پکاریں تو آپ کو اس کا جواب ضرور سنائی دے گا۔ ہماری زندگی میں مشکلات وجود میں آتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی ہم خود ہیں، اور پھر توسل، ذکر اور اذکار سے یہ مشکلات برطرف نہیں ہوتی، اس کی بنیادی وجہ بھی ہم ہیں۔ اللہ کے مقرب بندے، اولیاء الہی ہم سے دور رہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی ہم ہیں کہ اللہ کے اولیاء کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اگر وہ ہم جیسے گناہ گاروں کے قریب آ جائیں تو ہمارے وجود میں موجود گناہوں کی پلیدگی ان کے وجود کو بھی متاثر کرے گی، لہٰذا وہ اس دنیا میں گمنام زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور ہمیں نہیں معلوم کہ آج کے دور میں اللہ کے کون کون سے ولی موجود ہیں، لیکن زمین اللہ کے اولیاء سے خالی نہیں ہے۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ایسے خاص مقرب بندوں سے خالی نہیں ہے جن کا امام سے رابطہ رہتا ہے، جن کی بدولت اس دنیا کا نظام امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تدبیر کر رہے ہیں۔ ایسی شخصیات موجود ہیں، لیکن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارے اعمال ہے۔ ہمارا امام وقت سے رابطہ نہیں ہوتا، اس کی بنیادی وجہ ہم خود ہیں۔ لہٰذا غیبت کی ایک بنیادی تفسیر جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ امام زمانہ غائب نہیں ہیں بلکہ ہم خود غائب ہیں۔ وہ اس قدر شدت ظہور رکھتے ہیں کہ ہم ان کے محضر میں آلودگی کے باعث نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم اپنے وجود کو تھوڑا طہارت نفسانیہ دیں، پاکیزگی دیں اور اپنے آپ کو صاف کریں تو یقیناً جب ہم امام زمان کو پکاریں گے اور یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی کی صدا بلند کریں گے تو وہاں سے لبیک کی آواز آئے گی۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی میں موجود یہ گرہیں جو ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے بندھی جا چکی ہیں، خداوند متعال امام زمان کی خاص عنایت اور خاص شفقت کے نتیجے میں ان گرہوں کو ہمارے لیے کھول دے اور ہم امام زمان کے حضور نذرانے عقیدت پیش کر سکیں اور امام زمان سے رابطہ برقرار کر سکیں۔ خداوند متعال ہماری اس مختصر سی گفتگو کو ہمارے لیے مفید قرار دے، ہماری بیداری کا سبب قرار دے اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔